अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। निसाब के चैप्टर के सिलसिले में आज भी हम निसाब के चंद पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है कि कल के लेक्चर से आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि निसाब क्या होता है। कल आपको मैंने निसाब का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें उसके मीनिंग और एक दो डेफिनेशन का भी जिक्र किया था। आज के लेक्चर में भी मैं एक दो निसाब की डेफिनेशंस आपसे शेयर करूँगी, जिससे आपको निसाब को समझने में मज़ीद आसानी होगी। फिर उसके बाद हम अपने नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। यूँ तो निसाब की बहुत सारे माहिरीन ने बहुत सारी तारीफ़ें की हैं, लेकिन यहाँ पे चंद एक का मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। रेगन के मुताबिक निसाब बच्चों के तजर्बात से इबारत होता है और ये एक ऐसा तहरीरी मंसूबा है जो स्कूल के बच्चों के लिए मुरतब किया जाता है। जेम्स माइकल ने निसाब की तारीफ़ इस तरह से की है कि आमोज़िश और ताल्लुम की तमाम सरगर्मियों का लाहे अमल को निसाब कहते हैं। इनके लर्निंग का जितना भी सिलसिला किसी भी तालीमी इदारे में चलता है, चाहे उसका ताल्लुक़ तालीमी सरगर्मियों से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ दूसरी सरगर्मियों से हो, उसका मकसद बच्चों को सिखाना ही होता है। रक ने कहा है कि निसाब वो ज़रिया है जो फ़र्द को ज़िंदगी के लिए तैयार करता है। विलियम बी रेगन के ख़्याल के मुताबिक निसाब तालीम में वो तमाम तजर्बात और मुशाहिदात शामिल होते हैं जिनके लिए स्कूल ने ज़िम्मेदारी कबूल की होती है। इन तारीफ़ों के नतीजों में हम देखते हैं कि सीखने का तमाम तजर्बा जो स्कूल के हिदायत के मुताबिक बच्चा हासिल करता है वो निसाब कहलाता है। बच्चे की तमाम मसरूफ़ियात जो उस्ताद की हिदायत के मुताबिक परवान चढ़ती हैं निसाब तालीम कहलाती हैं। तालीम के वो तमाम तजर्बात वो तमाम मौलमीन के लिए बुनियादी होते हैं, वो भी निसाब तालीम कहलाते हैं। व्हीलर के मुताबिक किसी तालीमी इदारे में किसी मंसूबे के तहत मुनज़्ज़म तौर पर तालिब इल्म को मुहैया की जाने वाली सरगर्मियाँ और तजर्बात का नाम निसाब है। निसाब से मुराद स्कूल की वो जदोजहद है जो स्कूल के अंदर या स्कूल के बाहर मुतय्यना मकासद के असूल के लिए की जाती हैं। निसाब एक तहरीरी मंसूबा है। निसाब में मुख्तलिफ़ किस्म के ना सिर्फ मज़ामीन शामिल होते हैं, बल्कि इन मज़ामीन के साथ साथ स्कूल या कॉलेज में होने वाली बाकी तमाम सरगर्मियाँ भी तालीमी प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़, गेम्स, ड्रामे, तकारीर, आपकी रूटीन की असेंबली, ये सब कुछ निसाब का हिस्सा होता है। निसाब बच्चे के इन तमाम तजर्बात का मजमूआ है जो वो एक ख़ास निगरानी में हासिल करता है। निसाब मकासद तालीम का असूल का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया है। जब हम अपनी नई नस्ल को अपने मखसूस अग़राज़ व मकासद के मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए निसाब का हम सहारा लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निसाब की अहमियत। माशरे अपने अफराद के लिए जो मकासद तालीम का तयन करता है, इन्हें हासिल करने के लिए और अफराद की शख्सियत में मतलूबा किरदारी तब्दीलियाँ लाने के लिए निसाब की तदवीन का एहतमाम किया जाता है। इस अमले तालीम में निसाब की अहमियत का अंदाज़ा किया जा सकता है और इस अहमियत के पेश नज़र इसे तालीम का दिल भी कहा जाता है। निसाब एक तरफ तो मुतल्लम की पूरी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पर मोहित है और दूसरी तरफ पूरे तालीमी अमल को अपने लपेट में लिए हुए है। लिहाजा हम निसाब को असातिज़ा, दरसी कुतुब, तरीक़ा तदरीस, तदरीसी मामलात से किसी तरह से अलग नहीं कर सकते। इस लिहाज से स्कूल की इमारत, फर्नीचर, तजर्बाती सामान,
معائنے کا طریقہ کار سب کچھ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نصاب کے بارے میں جہاں ہم یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ بچوں کی نفسیاتی ضرورتوں سے اور زندگی کی اہم ضرورتوں سے بے خبر نہ ہو، وہاں ہمیں قومی وسائل اور ذرائع کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے تمام تدریسی مقاصد کے حصول کے لیے ہم نصاب کا ہی سہارا لیتے ہیں۔ نصاب کی اہمیت اس لحاظ سے بھی زیادہ ہے کہ نصاب ایک خاص لائحہ عمل ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک استاد کے ہاتھ میں ہو تو اس کو اپنے تدریسی عمل کو بخوبی سر انجام دینے میں آسانی ہوتی ہے۔ جدید تصور کے مطابق نصاب میں تعلیمی مقاصد کے حصول کے لیے مختلف تعلیمی سرگرمیوں کے کسی جامع منصوبے کے تحت منظم کی جاتی ہیں، اور نصاب کے تحت تعلیم مدرسے کی سب سے اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اساتذہ اپنے فرائض کی انجام دہی اور مقصود مقاصد کے حصول کے لیے نصاب کی ترتیب اور تنظیم سے مدد لیتے ہیں۔ طلباء کی علمی، تحقیقی اور تفریحی مشاغل کی بنیاد نصاب پر ہوتی ہے، اور ان کی روشنی میں مدرسے کا ٹائم ٹیبل مرتب کیا جاتا ہے، اور اس بات کا تعین کیا جاتا ہے کہ کتنا مواد ایک مخصوص وقت میں بچوں کے سامنے پیش کیا جائے، جو نہ صرف بچوں کی عمر، صلاحیت اور فطری استعداد کے مطابق ہو بلکہ اس میں مخصوص کرداری تبدیلیوں کا سبب بھی بنے۔ اس طرح سے طلباء پر غیر ضروری مواد کا دباؤ نہیں پڑتا اور بچہ اپنے مخصوص صلاحیت کے مطابق تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہے۔ نصاب کے نفس مضمون کا انتخاب بچوں کی ضروریات، دلچسپیوں اور نشوونما کی روشنی میں تیار کیا جاتا ہے، جس سے استاد کے لیے عمل تدریس خوشگوار ماحول میں جاری رکھنا ممکن ہو جاتا ہے۔ جدید تعلیمی نفسیات نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جو نفس مضمون طلباء کے لیے مشکل سمجھا جاتا تھا، اب اسے سادہ اور بامعنی انداز میں طلباء کو اس کی چھوٹی سی عمر میں بھی ہی پڑھایا جا سکتا ہے، اور اس طرح سے بچے کی مستقبل کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اہل بنا سکتے ہیں۔ آپ نصاب کی اہمیت کا اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابلاغ میں خاص مہارت حاصل ہوتی ہے۔ ابلاغ کا بنیادی مقصد اپنے خیالات اور نقطۂ نظر کو مؤثر انداز میں کسی دوسرے تک پہنچانا اور افہام اور تفہیم پیدا کرنا، کہ تعلیم ایک ناگزیر معاشرتی عمل ہے اور معاشرے کا انحصار باہمی میل جول، ایک دوسرے کے جذبات و ضروریات کو سمجھنا اور ان میں شرکت کرنے میں ہے۔ باہمی میل جول اور ارتباط اور ابلاغ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ زبان ابلاغ کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ ایسا نصاب جو طلباء میں اظہار خیال کی قوت پیدا نہیں کر سکتا بیکار ہے، کیونکہ اس تعلیم کا کیا فائدہ جس میں طالب علم اپنا مافعول الضمیر کو مؤثر انداز میں بیان نہ کر سکے، ان کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے اور یا نہ بیان کر سکے یا اپنے خیالات کا اظہار نہ کر سکے۔ تو اس لیے بہترین نصاب وہی ہے جس کو پڑھانے کے دوران جو ہے وہ طلباء میں یہ صلاحیت بھی پیدا کی جائے کہ وہ اپنا مافعول الضمیر، اپنا پوائنٹ آف ویو، اپنے خیالات کا اظہار بے خوفی سے اور پر اعتماد طریقے سے کر سکیں۔ جن بچوں کی مؤثر ابلاغ کی تربیت ہوتی ہے، ہم نصابی مشاغل کو بھی نصاب کا حصہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان مشاغل کے ذریعے طلباء میں اعتماد اور گفتگو کا سلیقہ پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس لیے بچوں کی مؤثر ابلاغ کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ہم نصابی مشاغل میں بھی شرکت کرنے کا بھرپور موقع فراہم کیا جائے۔ نصاب معاشی ضرورت کی تکمیل بھی کرتا ہے، اور یہ معاشی ضرورت جو ہے وہ کی تکمیل تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے، کیونکہ نوجوان معاشرتی اور اقتصادی لحاظ سے بہتر زندگی گزارنے کے قابل ہو جائیں اور معاشرے کے خود کفیل اور مفید فرد بن سکیں۔ وہ جائز، حلال اور منافع بخش وسائل اور طریقے اختیار کر سکیں۔ ثانوی مدارس سے فارغ التحصیل طلباء کی ایک اہم ضرورت کسی موضوع پیشے کی تلاش ہوتی ہے، اور نصاب کا یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ بچوں کو
بہتر زندگی گزارنے کے لیے تیار کرے۔ نوجوانوں کو ایسے فن، ہنر اور پیشے کی تربیت دے جو ان کے رجحان کے مطابق ہوں، اور بچوں کو ایسی ترغیب دلائی جائے کہ وہ ہاتھوں سے کام کرنا سیکھیں، جسمانی مشقت کے عادی ہوں اور محنت کرنے میں خوشی محسوس کریں۔ اس مقصد کی خاطر مدارس میں پیشہ ورانہ اور تکنیکی مضامین کی طرف توجہ دلائی جائے اور رہنمائی کے ذریعے مستقبل کا پیشہ اختیار کرنے میں طلباء کی مدد کی جائے۔ نصاب کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت اہم ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں اور دوسرے مشاغل میں ربط اور تسلسل پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم کا عمل ویسے تو ساری عمر جاری رہتا ہے، لیکن باقاعدہ تعلیم بچپن سے لے کر بلوغت تک جاری رہتی ہے۔ زندگی ایک وحدت ہے، لہٰذا تعلیم و تربیت کے اس دور کو بھی ایک وحدت کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے۔ تعلیمی نفسیات نے اس حقیقت کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ زندگی کی وحدت میں بچپن لڑکپن سے اور لڑکپن بلوغت سے مربوط ہوتا ہے، اس لیے تعلیمی سرگرمیوں میں ربط و تسلسل کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نصاب تیار کرتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ گھر کی تعلیم پرائمری تعلیم کی بنیاد ہے، پرائمری تعلیم ثانوی تعلیم کی بنیاد ہے اور ثانوی تعلیم اعلیٰ تعلیم کو بنیاد فراہم کرتی ہے۔ نصاب کی حیثیت ایک سیڑھی کی ہے، جس میں اونچے درجے تک پہنچنے کے لیے نچلے درجے کا سہارا لازمی ہے، اور نصاب کی تشکیل دیتے وقت زبردست منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نصاب سازی میں اونچے درجے سے لے کر چھوٹے درجے کے تمام ماہرین کو شامل کیا جائے تاکہ ایک جامع نصاب مرتب کیا جا سکے کہ ابتدائی، ثانوی اور اعلیٰ منزلوں میں مکمل ہم آہنگی، ربط اور تسلسل موجود ہو اور بچہ بغیر کسی دقت کے اپنی نشو و نما کے مدارج کو آسانی سے طے کر سکے۔ نصاب کی بدولت تعلیم کو بہتر اور سازگار فضا پیدا ہو جاتی ہے اور تعلیمی تجربات کی حدود متعین ہو جاتی ہیں اور استاد بہتر طور پر طلباء کو رہنمائی کے قابل ہو جاتا ہے۔ طلباء کے سامنے منزل واضح ہو جاتی ہے اور وہ اس کو عبور کرنے کے لیے مختلف وسائل کا سہارا لیتے ہیں۔ نصاب سے ہی یہ ممکن ہوتا ہے کہ دوران تدریس طلباء کی شمولیت کو زیادہ سے زیادہ کنفرم کیا جائے اور اس چیز کو کمرہ جماعت میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے یا ایک ایسا جمہوری ماحول بنایا جائے کہ طلباء اور اساتذہ مل کے اس عمل کو سر انجام دیں، اور اساتذہ طلباء کو سبق میں شریک رکھنے کے لیے مختلف تدریسی طریقے اختیار کرتے ہیں اور طلباء کو اس کے جامع نشو و نما بنانے کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ نصاب کی تمام پہلوؤں کو سامنے رکھ کر استاد اپنی تدریس کا اہتمام کرے، جس میں اپنی تدریس کے دوران ہی مختلف قسم کی سرگرمیوں کے ذریعے اپنے طلباء کو شامل کر سکتا ہے۔ نصاب کو ہر سطح پر بچوں کی بالیدگی اور ہر منزل پر ایسے تجربات، ایسی مہارتیں، ایسی چیزیں مہیا کرنی چاہیے جو روزمرہ زندگی میں کارآمد ہوں اور جو بچوں کے رویوں، زندگی کے اصولوں، ان کی امنگوں اور ذمہ داریوں کو بہتر بنائے۔ جدید نصاب کا یہ بھی فرض ہے کہ نصاب مستقبل اور مستحکم قدروں، مہارتوں، صلاحیتوں اور رویوں کو فروغ دے اور ہماری بالغ زندگی میں تمام مفید اور اعلیٰ کار ثابت ہو۔ بچے نصاب کے کردار میں دائمی صفات کو صاف اور اجاگر کرنے اور شخصیت کو مستحکم بنائے۔ نصاب کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ بچوں میں روحانی قدروں کا شعور پیدا کرے اور اس کی زندگی کے لیے بہتر طور پر منصوبہ بندی کرے، اور وہ سچائی اور دائمی قدروں کو بچوں کے سامنے اس طرح سے پیش کریں کہ وہ ان میں دلچسپی لے کر اپنی زندگی ان بنیادی قدروں پر گزاریں۔ نصاب میں بچوں کی خواہشات اور دلچسپیاں شامل ہونی چاہیے اور بچوں کی دلچسپیاں ان کو ان راستوں کی طرف لے جاتی ہیں جو ان کو نہ صرف دائمی خوشی دے سکتے ہیں
بلکہ ان کا مستقبل بھی سنوار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے کہ اچھے نصاب کی کیا خصوصیات ہیں۔ تھینک یو۔